مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، در زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ کلام اس قدر آج کل مقبول بھی ہوا ہے، اور یہ ماشاءاللہ آپ کی کریڈٹ پہ ہے یہ کلام جناب۔ جی الحمدللہ۔ احسن بھائی، چونکہ رمضان المبارک میں ہر عاشق رسول کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور آخری عشرہ تو جو
कबूलियत वाले लोग होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं जी जी और हाजिरी देते हैं। तो बस मैं भी पिछले साल जब पढ़ा था तो सरकार की बारगाह में था। इस माशाल्लाह। वक्त तो हालात ही आपकी जी नज़रों जी के जी सामने, जी अल्लाह जी ताला बस मुल्क अल्लाह खैर पाकिस्तान रखे पर भी जनाब। और आलम इस्लाम पर करम आमीन फरमाए। आमीन। मेरे आमीन। भाई तशरीफ़ रखिए। वसीम अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। आगे बढ़ते हैं। इमरानुल हक कल्याणवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और वरहमतुल्लाहि अल्लामा वबरकातुहू। कमर अब्बास नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी भी बड़ी शफ़क़त है अल्लामा साहब, आपकी, इमरान भाई आपके भी, और हामिद भी हमारे साथ, हामिद भाई हमारे मौजूद हैं। शुक्रिया। और जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब और इमरान भाई, आपको पूरी पीटीवी की टीम की जानिब से हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। आप जैसे स्कॉलर्स की वजह से लोग बहुत कुछ सीखते हैं माशाल्लाह, दीन का काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई एक ख़ास, वो कहते हैं ना, एक ख़ास जगह, स्टेटस है ख़ास, और ये हर एक को नसीब नहीं होता है। इमरान भाई हमारी नमाज़ें में अल्हम्दुलिल्लाह सर की जमात से मैं ये नोट कर रहा था, पूरी हुई, अल्लाह का शुक्र है साल रमज़ान में। तो मैं भी यही दुआ करके उठा हूँ पढ़ा कि आपके लिए भी, पूरे अपनी टीम के लिए, कि अल्लाह ताला हमें फिर अगले साल इसी तरह आमीन सलामती इंशाअल्लाह। खुशियों के साथ, बरकतों के साथ ये रमज़ान नसीब फरमाए। इस दफ़ा हमारी कोई भी असर की जमात यहाँ पे कज़ा नहीं हुई। बाकी तो आप माशाल्लाह वैसे भी इनफरादी पढ़ते हैं, लेकिन ये भी आज़ाद रहा सेट का अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह और शादी ये को एक, कर दे बस ये। आमीन आमीन, ये अल्लाह कबूल फरमाए। और ये खूबसूरती हमारे पीटीवी के असल तो यही है शो ना, की। जी, नमाज जी, सजदा सारा मेहनत इसी नमाज के लिए तो होती है कि अल्लाह का बंदे का अल्लाह से ताल्लुक जुड़ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब जी। कमर साहब, पहले अल्लामा साहब आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा। कुछ कॉल्स भी हैं जिनको हम शामिल करेंगे, लेकिन सवालात आज के हवाले से लैलतुल जायज़ा चूँकि हमारा टॉपिक है, और लैलतुल जायज़ा के हवाले से मैं ये चाहूँगा अल्लामा साहब आप लोगों को ये भी तालीम दीजिए कि हम एक महीना तो कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और आप देखते हैं मसाजिद भर जाती हैं और तमाम जगह लोगों की लेक्चर्स, वाज, मजालिस बर्पा होती हैं, और लोग सुन भी रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं। कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़रता है, ये आखिरी सातें, ये आखिरी कुछ घड़ियाँ जब आती हैं, आखिरी दिन या ये आखिरी 2-3 रातें, तो उसमें बहुत से और कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं लोग, और मसरूफ़ियत के बाद फिर बिल्कुल ऐसे होता है कि जैसे कभी ये महीना आया ही नहीं। कुछ इस तरह की प्रैक्टिस रहती है लोगों की। इसके बारे में आप क्या तालीम देना चाहेंगे लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीवी ने बहुत अच्छा ये निज़ाम मुसलसल कई अशरों से जारी है, और ये बहुत अच्छा सिलसिला है कि इस तरीके से कि कम से कम जो है वो लोगों तक कुछ बात पहुंच जाती है और पहुंचना चाहिए। हकीकत ये है कि ये लैलतुल जायज़ा की जो शब है, ये बड़ी कीमती शब होती है जी। ये इसका नाम बता रहा है कि ये बहुत कीमती रात है। लैलतुल जायज़ा यानी इंसान इस शब में अपना जायज़ा ले, सही, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले, अपने अमाल का जायज़ा ले, अपने अफकार का जायज़ा ले, अपने किरदार का जायज़ा ले, अपने अमाल का जायज़ा ले कि उसने रमज़ान मुबारक की ये जो अल्लाह की नेमतें उसको अता हुई थीं, ये जो माह मुबारक उसको अता हुआ था, अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, सेहत दी, सलामती दी, इबादत की तौफीक दी, इल्म दिया, हिकमत दी, हिदायत दी, शऊर दिया, अक्ल दी, नेमतें फरावानी की। उसके बाद अब उसने आज क्या सीखा, इस माह से क्या हासिल किया? इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हिदायत तो हमने तुम्हें अता कर दी, अब ये तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके शाकिर बंदे बनते हो या कुफ्र इख्तियार करते हो। तो अब आपको जायज़ा हमें लेना है कि हम कहाँ हैं। हमने ये इबादत पूरे महीने की जो कुछ की, ये इबादत आदतन की है या मार्फतन की है? आदतन की है या मार्फतन की है? जी। अगर आदतन की है तो फिर जिस तरीके से माह सियाम से, माह रमज़ान से पहले था इंसान, इसी तरीके से वो इंसान जो है वो आज भी रहे, और वो कल भी गुजर जाएगा रमज़ान, उसके बाद भी वहीं खड़ा है। इसका मकसद ये है कि इन तमाम माह मुबारक ने, इसकी इबादतों ने, इसके रोज़ों ने, इसकी नमाज़ों ने उसको कोई फ़ायदा नहीं दिया। जी। अगर जायज़े में उसके अंदर तब्दीली आ रही है, क्या फ़र्क आया आपकी सोच में, आपकी फ़िक्र में, आपके अमाल में, आपके किरदार में,
آپ کے اخلاق میں، آپ کے رویے میں، آپ کے اندر کیا کچھ تھا جو آپ نے چھوڑ دیا ماہ رمضان سے پہلے تھا، اور آج آپ کے اندر وہ تبدیلی آ گئی جو اس نے چھوڑ دیا. اس لیے اللہ نے کہا تھا لعلکم تتقون، تقون. ہم نے تم کو روزے اس لیے عطا کیے ہیں، اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. تقوی اختیار کرو. تو بالکل اگر آپ صاحب تقوی ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے اندر خوف خدا آ گیا. اب آپ کسی کو تکلیف تو نہیں دیں گے، اب آپ کم فروشی تو نہیں کریں گے، اب آپ مہنگائی تو نہیں کریں گے، اب آپ کسی کا دل تو نہیں دکھائیں گے، اب آپ فرقہ واریت کے نام کے اوپر فساد تو نہیں کریں گے، آپ اپنے ملک کے دفاع کریں گے، آپ ملک کی حفاظت کریں گے، آپ اپنے اندر اپنے خاندان کے اندر ایک دوسرے سے محبتیں کریں گے، اپنے خونی رشتوں کو جوڑ کے رکھیں گے. یا آپ اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر رہے ہیں، اور اگر آ گئی ہے اور اللہ کا خوف آپ کے اندر آ گیا ہے، تب اللہ کیا کہتا ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم نے تقوی اختیار کر لیا، دیکھیں منزلیں ہیں. جی. ماہ سیام اس لیے تھے کہ تم شاید متقی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. اور اگر تم متقی ہو گئے تو پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم تم کو ایک فرقان عطا کریں گے. واہ. فرقان کیا ہے؟ یعنی اب تم اس منزل پر آؤ گے کہ جب تم کو اللہ وہ تمیز دے دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکتے. واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھی، بہت اچھی بات. اب اگر ہم اس منزل پر آ گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا فرقان عطا کر دی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم اپنی عقل سے اور اپنے قلب سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اگر ہم اس صحیح اور غلط میں آج بھی فیصلہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہم اپنے پچھلے رویے پر باقی ہیں. واقعی یعنی ہم اسی رویے پر قائم ہیں. علامہ صاحب بہت خوبصورت گفتگو ہے. ایک کال شامل کریں گے آپ کی اجازت سے. ملتان سے فون کال ہے جی. طاہرہ صاحبہ کیا فرمائیں گی آپ، کیا کہیں گی؟ جی جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے نا میرے اندر بہت زیادہ غم رہتا ہے، میرے اندر خوف بہت ہے. تو میرا غم اس طرح کہ جیسے میرے سر سے اونچا ہے. میں نے پہلے ڈپریشن بھی لی ہے، سائیکیٹرسٹ سے بھی کیا ہے، تو لیکن نہ میری صحت صحیح نہیں ہوتی ہے. مجھے قل ہو اللہ کی 2 تسبیحیں بتائی تھی کسی نے، تو میں وہ بھی روز پڑھتی رہی ہوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے اندر خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا کہ کس چیز کا دکھ یا کس چیز کا غم ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اچھا، یعنی کہ یہ آپ کو ڈپریشن ہے، آپ ڈپریسڈ رہتی ہیں، غم زدہ رہتی ہیں. آپ کے ارد گرد لوگ، آپ کے ارد گرد فیملی ہے، آپ کی فیملی، بچے آس پاس کوئی ہیں؟ آپ کی فیملی، آپ کا خاندان، آپ کے آس پاس کوئی ہے آپ کے اپنے؟ جی ہاں، میرے گھر میں میری 2 بہنیں ہیں، بیٹیاں میری یہاں ہیں، مطلب شہر میں ہی ہیں. لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ مجھے ہر وقت ایسے ہوتا ہے جیسے میں چل نہیں پا رہی ہوں. آپ کو دیکھنے میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے جی، بالکل، لیکن میرے اندر سے غم نہیں جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک اور کال شامل کریں گے. کون ہے جی ہمارے ساتھ؟ ہما صاحبہ. جی ہما صاحبہ، ہما صاحبہ آپ بھی بتائیے جی، کیا پوچھیں گے آپ؟ جی ہیلو، آواز نہیں آ رہی ہما صاحبہ، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے جی. جی 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 بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سوال کیا کریں گے آپ، کیا پوچھیں گے؟ میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی امام الحق کلیانی سے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، ایک تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا، اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کیا بیٹیاں باپ کے لیے بوجھ ہوتی ہیں؟ بہت بڑا سوال کر لیا، بہت بڑی بات کر دی. اور کیا بیٹیاں باپ کے لیے بوجھ ہیں؟ یہ تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے. یہ بیٹیاں باپ پر بوجھ ہوتی ہیں؟ عمران بھائی، علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات کیا کہی تھی انہوں نے کچھ بیٹیوں سے پہلے؟ جی پہلے آپ یہ بتا دیجئے، انہوں نے کہا میرا رشتہ نہیں ہو رہا، کیا بیٹیاں باپ پر بوجھ ہیں؟ اچھا، ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیں، جو سمجھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، کہ جو اسلام لانے سے قبل بھی ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر کہیں پتہ لگتا تھا کہ قریش میں، عرب میں کسی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اس کو وہ زندہ درگور کرنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے،
وہ اس کو پیسے دے کے اس سے وہ بیٹی لے لیا کرتے تھے, اس کی پرورش کر کے پال پوس کے بڑا کر کے شادیاں کر دیا کرتے تھے. تقریباً 100-200 بچیاں اس طرح انہوں نے جان بچائی. دوسری طرف وہ لوگ بھی تو زمانے میں کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. تو آج بھی سوسائٹی میں دونوں لوگ ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بیٹیوں کو وہ سن کی خوشخبری ان کے چہرے خوشی سے سرخ ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں, اور جب بیٹی ان کے پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر یہ بندہ خوشی بھی مناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خوشیاں بھی عطا فرماتے ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو بوجھ نہیں ہو سکتی. ہاں جو شخص بوجھ سمجھتا ہو تو اس کے لیے تو واقعی بوجھ بن جاتی ہے کہ پھر وہ زندگی پر اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں رہتا ہے, کڑکی اور سختیوں میں رہتا ہے. ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو طلاق دے دی کہ اس نے بیٹی پیدا کیوں کی, حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ جاہلیت کے اثرات, زمانہ جاہلیت کے اثرات اگر کلمہ گو مسلم کے اندر بھی باقی ہوں تو ایسا شخص پھر تیار ہے کہ قیامت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کی تعلیم کر کے شادی کر کے ان کو اپنے گھر کا کر دیا تو جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا. تو بہت بڑا اعزاز ہے ان شخصوں کے لیے کہ جو رحمت سمجھتے ہوں, اور بیٹیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت وسعت سب کچھ عطا فرماتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بس اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اور اللہ ان کی ہدایت فرمائے. عمران بھائی آپ نے ان کو رشتے کے لیے وظیفہ بتا دیتا ہوں. سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس پہلی آیت کو عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں. سورہ نساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے لگے شروع ہوتی ہے, 2-3 لائن کی آیت ہے. اس کو 41 مرتبہ خود لڑکا لڑکی جن کا رشتہ نہ ہو رہا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور والدین بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے عمران بھائی, ایک خاتون جو بہت پریشان لگ رہی تھی, ان کو ڈپریشن کا مرض ہے, خوف رہتا ہے, انزائٹی, غم, اور اس کے بارے میں بھی کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے. جی اس کے بارے میں بتاتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی سلو ضرور بتائیے تاکہ میں غور سے سن لوں. ہاں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. تھوڑا سا اس کا میں تھوڑا سا ایک ذکر یہ بھی کروں کہ دیکھیں ہر غم کی دکھ کی کوئی ریزن بھی ہوتی ہے. کچھ غم کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے قلب میں, سینے میں, دل و دماغ میں پیوست ہو جاتے ہیں. زندگی میں اس کو کچھ ایسے حادثات پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں, ان حادثات کی وجہ سے وہ ایک اندر سے ہمیشہ ٹوٹا رہتا ہے. اس سے بھی بڑی ایک ریزن ایک سائنٹسٹ نے بیان کی کہ آدم یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے نکالے ہوئے ہیں اور پھر ہم انہی کے اولاد میں سے ہیں. تو ایک تو فطری طور پہ ہر انسان کے ساتھ غم اداسی کا ایک لمحہ بار بار زندگی میں دن میں رات میں کبھی بھی آ جاتا ہے بلا کسی وجہ کے, کہ بھری محفل میں تنہا محسوس کرنے لگ جاتا ہے, دل اڑان ہو جاتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. ابھی میں کل کی ہی بات بتاؤں, کل ہم سیکنڈ لاسٹ ٹرانسمیشن جب کر کے گئے اور یہاں کی جو رونق ہوتی ہے سیٹ کی, اور سیٹ کو چھوڑ کے جب گیا ہوں تو گھر پہ اتنا خاموش سا ماحول مجھے لگ رہا تھا. میرے ذہن میں ابھی سے ایک اس ماحول کو چھوڑنے کی جو ایک فیملی کے ساتھ جو ماحول بن جاتا ہے پورے سال میں رمضان کا, یہ کہ ایک مسجد کی رونق ہوتی ہے تراویح کی, دوسری یہاں کی, تو اتنا دل اداس ہو رہا تھا. عجیب سی وہ ہو رہی تھی کہ رمضان میں جانے کی ایک وہ بے قدری تو یعنی قدردانی ہو رہی تھی, اپنے اس کی بے قدری ہو رہی تھی, سناٹے پن کی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کچھ ماحول کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کو والدین کے جانے کا غم ہوتا ہے, کسی کو کچھ وہ غم بار بار دل میں آتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں کو کوشش کریں, اوائڈ کریں. آپ نے کہا کہ آپ نے ڈپریشن کا علاج بھی کروایا ہے, تو کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں لائف ٹائم بھی اگر آپ کو لینی پڑیں جس سے آپ کو اس چیز میں سکون مل جائے, ڈاکٹر سجیسٹ کر دے تو آپ اینٹی ڈپریشن بھی لے لیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھوں کا اور غموں کا علاج بتایا ہے. اس کو بھی پڑھ لیں. چونکہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ پڑھائی بھی کر چکی ہیں, دوائیں بھی لے چکی ہیں, پھر بھی کم نہیں ہوتا, تو ایک مشورہ یہ بھی دے دوں گا تھوڑا سا کہ بھائی واک بھی زندگی میں لازمی شامل کر لیں. ہاں ورزش ہلکی پھلکی, اور تیز واک جو ہوتی ہے نا اس سے آپ کا ہارمونل بیلنس انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اچھا, جو جس طرح آپ نے کہا واک کریں, ننگے پیر گھاس پہ چلنا, صبح صبح کی فریش ایئر, باہر جا کے سانس لینا, لمبے سانس لینا, یہ آپ کو سب انزائٹی سے دور کرتے ہیں. لیکن میری گزارش آپ سے یہ کہ جو بھی لوگ سنتے ہیں, ہمیں بہت لوگ ملتے ہیں, مجھے حیرت ہے کہ اس سال پچھلے سال عمران بھائی علامہ صاحب اتنے لوگ اوپنلی اب غم کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ ڈپریشن ہے اور یہ ایک واقعی مرض ہے. اور اس کا جیسے آپ ڈائبٹیز کا علاج کراتے ہیں, جیسے آپ اپنے بلڈ پریشر کا علاج کراتے ہیں, جیسے آپ اپنے بخار اگر آ جائے, آپ کو کوئی انفیکشن ہو جائے, اس کا علاج کے لیے آپ جائیں گے, ویسے ہی خدا را یہ بات نارمل ہے. اگر آپ کو ذہنی کوئی قسم
कोई भी उलझन में आप मुब्तला हैं, एक डॉक्टर पे जाइए। लोग अक्सर इसको समझते हैं कि नहीं जी खुद ही हो जाएगा, या हम मज़हब की तरफ रुझान डालेंगे। मज़हब का एक रूहानी इलाज है, लेकिन डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी। प्लीज़ माहिर नफ्सियात के पास की तरफ जाके एक रेगुलर दवा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, 2 लोगों को जो रेगुलर दवा ले रहे हैं 15-15 सालों से, एंड दे आर परफेक्टली फाइन, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही दवा छोड़ते हैं तो कैफियत दोबारा तारी होती है, केमिकल इम्बैलेंस होता है। जनाब अल्लामा साहब, बहुत लंबी गुफ्तगू होगी। बेटियां बोझ होती हैं, ये क्या एक बेटी ने पूछा और किस दुखे हुए दिल से उस खातून ने पूछा, वो हमें उनकी एक कर्ब के आलम में उसकी आवाज़ से पता चल रहा था। आप बताइए प्लीज़। देखिए, ऐसी बात ये है कि ये वो मामलात हैं दीन के बारे में तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान सारे लोग हैं और सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल ने और कुरान ने बेटियों को बड़ा मुकाम दिया है, बड़ी इज्जत दी है। दुनिया में कोई मज़हब और दीन इस्लाम से ज़्यादा इज्जत मुकाम दे नहीं सकता और ना दिया है। ये बात तो अपनी जगह तय है। असल बात यह है कि जो लोग ये बात कर रहे हैं उनकी फ़िज़िकल पर्सनल अपने मामलात अलग होते हैं। अब वो ये समझ रही हैं कि अपने वालिद के हवाले से कि शायद मेरे वालिद जो है वो हमें बोझ समझ रहे हैं। जी, पहली बात तो ये है कि ये उनकी अपनी सोच है। हो सकता है कि ऐसा ना हो, मुमकिन है कि हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका अक़्द हो जाए, वो अपना घर बसा लें, उनके नसीब अच्छे हों, वो खुश रहें, वो आबाद रहें। ये ख्वाहिश और तमन्ना हर माँ बाप की होती है। तो उसका फ़िक्रमंद होना ये और बात है। और उसको आप अगर इस तरह से देखें कि वो समझ रहा है कि हम पर बोझ है, और उस फिक्रमंदी में अगर उसके मुंह से कोई बात निकल जाए या कोई जुमला निकल जाए, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हर माँ बाप की बात नहीं। मैं नहीं कर रहा। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मतलब वो दिल पे कभी कभी चुप जाती छोटी सी बात भी, लेकिन माँ बाप की कैफियत भी समझना चाहिए। आपकी अच्छी बात है ना। मुमकिन है कि वो फिक्रमंद है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात की आप। ठीक है ना। लिहाजा इस तरह से रिसीव करना जो है ना, ये भी सही नहीं है। आपकी फीलिंग हर्ट हो गई है, लेकिन उनकी इंटेंशन ये नहीं थी, उनकी नीयत आपको आपका दिल दुखाना शायद ना हो। और पूरा मुआशरा बार बार सवालात ये करता है, बाप से भी माँ से भी, जैसे कि बेटी की शादी कब कर रहे हो, ये कब जा रही है, एज ज्यादा हो रही है, बूढ़ी हो रही है, तो प्रेशर भी आ जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि देखिए, बेशक दवा डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि अभी एक खातून एक बात कर रही थी कि उन्होंने दवा भी इस्तेमाल की, डॉक्टर के पास भी गई, बहुत सारी उन्होंने जो कर सकती थी उन्होंने सब कुछ किया भी, लेकिन फिर भी उनको उनका गम जो है वो उनसे दूर नहीं हो रहा। जी, देखिए, ये ऐसी कैफियत होती है कि इस कैफियत के अंदर जो है वो इंसान को बहुत आसान नुस्खा है उसके पास, और वो मेरे रब ने दिया है, और वह है कुरान। सही सही। अगर आप देखिए, ये इंसान है, ये कैफियत आप पर भी आती, मुझ पर भी आती, इन पर भी आती होगी, दुनिया के हर शख्स पर आती है। फर्क ये है कि कौन कैसे उसको हैंडल करता है। ठीक है। अब अगर मेरे ऊपर फर्ज कीजिए किसी वक्त जो है ना वो ये कैफियत आ गई, तो अब मैं चूँकि समझता हूँ, लिहाजा मैं गया, वज़ू किया, वज़ू करके मैंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ करके अपने तमाम के तमाम मामलात अपने रब की बारगाह में रख करके उसके सुपुर्द कर दिए। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आप अल्लाह पर तवक्कल कर लें, ठीक, क्योंकि हर मसले का हल जो है वो आपका रब आपको देगा। बेशक बेशक। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह पर तवक्कल करना सीखे। बिल्कुल सही। ज़बानी नहीं, अमलन, प्रैक्टिकल, अमलन। अच्छी बात। अमलन। देखिए, कौलन जो है ना, आप पढ़ते रहे, अब ये वही वाली बात है, मतलब आम आदमी भी जो है वो तस्बीह घुमाता रहे। इस तस्बीह घुमाने से क्या होगा? इस अमल से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका कल्ब नहीं पढ़ रहा है। आपका कल्ब अगर पढ़ रहा है, आपकी सांसें पढ़ रही हैं, आपका जहन पढ़ रहा है, ठीक है, तो आपके पास जो है वो आपके अंदर एक सोच बदलेगी। आप अपने रब की बारगाह में जा करके जिस वक्त अगर आप ऐसे देखें कि आपके अंदर एक कैफियत पैदा कर रही, देखिए अल्लाह का ये आप कुरान पढ़ें। अगर आप लोग कुरान नहीं पढ़ेंगे और मामलात आपके अंदर बढ़ते जाएंगे, तो कोई शैतान का काम है खौफ दिलाना, डराना, दीन से दूर करना, नमाज से दूर करना, कुरान से दूर करना, अल्लाह की बारगाह से दूर करना, अल्लाह के तवक्कल से हटाना।
تو جب انسان جو ہے نا خدا سے دور ہوتا ہے تو پھر شیطانی حملے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی. یقیناً وہ امام علی کا قول ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ رب میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کی ہے اور واقعتاً ہمیں پورے کے پورے دین میں داخل ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ عقل استعمال کرو. آج اگر بہت سی چیزوں کا علاج نکل آیا ہے, ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں, تو روحانی علاج کے ساتھ ساتھ ضرور ڈاکٹر پر جائیے اور اپنا علاج کیجئے. اس کو سیریس لیجیے کیونکہ یہ لوگوں کو خودکشی کرنے تک آمادہ کرتا ہے اور یہ بہت ایک عجیب قسم کا مرض ہے, جو ذہنی نفسیاتی جو مرض ہے. آگے بڑھتے جناب, کال شامل کریں گے. کال پہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی فرمائیے. سنم صاحبہ, سنم ظفر صاحبہ, جی فرمائیے. ساہیوال سے, جی بولیے. السلام علیکم احسن بھائی. جی وعلیکم السلام, جی فرمائیے, سوال کیا ہے؟ احسن بھائی میرا مولانا تنویر اباسی سے سوال ہے. مولانا تنویر؟ ہمارے پاس تنویر صاحب تو کوئی بھی نہیں. قمبر صاحب, آپ علامہ قمبر صاحب کیا؟ جی جی انہی سے ہے. میرا ایک سوال ہے, سوال کے بعد میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی. جی ضرور, سوال کیجیے. دنوں کے بعد پیپر ہے, جس میں انگلش میں کامیاب کرتی ہوں, بھول جاتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو امام بھائی بتائیں گے وظیفہ. جی آگے دوسری. ہیلو, جی جی, بات دوسری کیا تھی؟ امتحانوں میں کامیابی کے لیے دوسری کال لیجیے گا. جی سلیم, سلیم ہے کوٹ ادو سے. جی سلیم بھائی فرمائیے. احسن بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ کی ہم آپ کو کافی عرصے سے آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. میری والدہ کی عمر 90 سال ہے, وہ الحمدللہ شوگر سے مریض ہے اور روزے بھی کھا کر رکھ رہی ہے. اور جو ہے نا علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ آخری اشیاء ہے, میرے والد صاحب کے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں, میری بیٹیوں کے لیے اور بیٹے کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر دے. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگا. تو انشاءاللہ اس سے یادداشت اچھی ہوگی, بھول چوک نہیں ہوگی, اور ہر نماز کے بعد امتحان میں کامیابی کے لیے یا علیم علمنی, یا علیم علمنی, یا صرف یا علیم, اس کا ورد رکھا کریں. پیپر جب دینے جائیں تو پیپر کے وقت بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس کا ورد رکھیں. باقی دوسرے بھائی نے جو کہا, اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں سکون اور خوشیاں اور رحمتیں برکتیں نازل فرمائے, ہر شر سے اور نظر سے حفاظت فرمائے. سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ مزمل 7 بار روزانہ پڑھ کے گھر میں گھر والوں پر گھر کے اندر دم کر دیا کریں. جی علامہ صاحب, آپ بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. وہ لوگوں کو ذرا تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر آپ ان کے لیے اچھے کچھ چند الفاظ کہہ دیں گے. نہیں بالکل, یہ لوگوں کا حق ہے. جی مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ اپنے لیے دعا دوسروں سے منگواؤ. دوسروں سے منگواؤ. واہ واہ, اب دیکھیں اس کے اندر کتنا بڑا فلسفہ چھپا ہے کہ جب دوسرا دعا کرے گا تو بے غرض کرے گا, بے حد کرے گا, بے غرض کرے گا, بے غرض کرے گا, بے غرض کرے گا. صحیح بات ہے. چونکہ دوسرے کے لیے دعا کرنے یہ بڑی اہم بات ہے. آپ اس کی طرف اگر توجہ دے لیں تو اس کے اندر اتنے راز پوشیدہ ہیں. انسان دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دے, اپنے گھر سے لے کر کے دوست احباب عزیز اقرباس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, آپ کے دل سے حسد جائے گا, بغض جائے گا, بیماریاں جائیں گی. کیوں؟ تھیراپی ہے پوری. یہ اس لیے کہ آپ کسی سے حسد نہیں کریں گے جب آپ دعا کریں گے. دوسرے کی دعا کریں گے تو ظاہر ہے خوش ہوں گے تو کریں گے, آپ خوش کو ہو اللہ کے کریں گے, توفیق کی تب دے گا. اللہ آپ کے قلب کی برائیاں ختم کر دے گا. بہت اچھی بات ہے. اور دوسرے کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ خود بخود آپ کے حق میں وہ اپنی رحمتیں و برکتیں عطا کرے گا. واہ 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 واہ. بہت سارے اس کے اندر راز پوشیدہ ہیں کہ آپ اگر کسی کے لیے اپنے گھروں میں, خاندانوں میں, دوستوں میں ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے جلن کرنے لگتے ہیں, حسد کرنے لگتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اس قسم کی جو باتیں ہیں نا, یہ کیسے دور ہوں گی؟ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, تعریف کریں دوسرے کی. اچھا مجھے لگا میری تعریف کر رہے ہیں. جی جی جی, آپ کی تعریف کر رہا ہوں, اور سب کو کرنا چاہیے ایک دوسرے کی. لیکن آج کل مطلب تعریف کر دو کچھ ہو جائے گا تو دیکھو میری مجھ پہ نظر لگا دی. دیکھیں یہ آپ کو جو ہے, اگر ہم ایک دوسرے کے لیے تھوڑا سا حسن ظن رکھیں, سوء ظن کے بجائے حسن ظن رکھیں. سوء ظن گناہ ہے, حرام ہے. حسن ظن اللہ خوش ہوتا ہے. بے شک. ایک مومن کے بارے میں آپ 40 مرتبہ جو ہے نا یہ سوچیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے ہماری بات سنی نہ ہو,
اب ایک دم سے لوگ ارے میں نے سلام کیا تھا جواب نہیں دیا. بھائی ممکن ہے نہ سنا ہو, ممکن ہے نہ دیکھا ہو, ممکن ہے کسی سوچ میں ہو, ممکن ہے کسی اور طرف متوجہ ہو. آپ نے ایک دم یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میری بات کا اس نے جواب نہیں دیا؟ یہ سوچ جو ہے یہ سوء ظن کہلاتی ہے. بے شک, بہت اچھی بات. اور اگر آپ اس کو پازیٹو میں لے جائیں تو یہ حسن ظن کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, سب مل کر کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, اپنے عزیز اقربا, اپنی آل اولاد, اپنے گھر دوستوں کے لیے. پروردگار اپنے تمام مومنین مومنات مسلمان جن بھائی نے یہ التجا کی ہے, پروردگار سب کو خیر و برکت عطا فرما, صحت و سلامتی عطا فرما. اللہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, خاتم النبیین کے صدقے میں پروردگار اپنی رحمتیں, برکتیں, نعمتیں اور فضل عطا فرما, ہدایت عطا فرما. صحیح معنوں میں اگر انسان کو اللہ کی ہدایت عطا ہو گئی, یہ اللہ کی رحمت بھی ہے, نعمت بھی ہے, برکت بھی ہے, علم بھی ہے اور اس کا قرب بھی. بہت شکریہ علامہ صاحب. جاتے جاتے کیونکہ میں بریک کی جانے پڑنا ہے, ایک سوال اور آپ سے میں شامل کرنا چاہوں گا. صرف یہ بتائیے کہ لوگوں کو اگر نیکیاں جمع کرنی ہے زیادہ سے زیادہ, یہ آخری گھڑیاں ہوتی ہیں, تو کیا ایسا عمل کرنا چاہیے؟ آج کا دن ہے, آج کی رات ہے, کل کا دن ہے, رمضان میں اگر ہوا کل کا, مختصراً ذرا بتائیے کہ کیا ایسا عمل کریں کہ نیکی جمع کر لیں لوگ؟ دیکھیے نیکیاں جمع ہونا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اندر ایک خلوص پیدا کر لیں. صحیح. جو کام کریں, دیکھیں آپ اپنے بچے کو گھر میں گود میں اٹھاتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا, صرف اٹھائیں یہ سوچ کر کے یہ اللہ کی نعمت ہے. واہ واہ واہ, یعنی ہر کام میں اللہ کو شامل کر لیں, اپنے رب کو شامل کر لیں. آپ اپنی زوجہ کو مسکرائیں, یہ سوچ کر کے دیکھ لیں, مسکرا لیں کہ میرے رب نے مجھے عطا کی, یہ نعمت ہے. بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. عمران بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ رہے اور ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. آج کا دن یا کل کا دن ہمارے پاس جو موجود ہے, بہت آپ نے محبتیں بانٹی ہیں اور آپ ہمیشہ محبت بانٹتے ہیں. آپ سلامت رہیے, خوش رہیے, اور اسی طرح ہمیں یہ دین کی تعلیم آپ لوگ دیتے رہیں. تمام علماء کا میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنے کو, جتنے بھی علماء نے پارٹیسپیٹ کیا. کلام کی گزارش ہے, اور حامد بھائی آپ بھی ساتھ دیجیے گا. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج سکھ متران دی ودے کیوں دلڑی اداس گنریے لولو وچ شوق چنگیریے, لولو وچ شوق چنگیریے, اجنے نہ لایا کیوں جڑیاں, اجنے نہ لایا کیوں جڑیاں, اجنے نہ لایا کیوں جڑیاں. اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. مکھ چند بدر شاشانی
متھے چمکن لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدھبریاں مخمور رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان